الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद हो बच्चों के साथ अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मुकर्रम समीन हज़रात, हम यहाँ पर चौधरी अब्दुल हमीद साहब की रोजा मोहतरमा की नमाज जनाजा अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चौधरी मोहम्मद सईद साहब और उनके भाई बहनों से हम सब इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील पर अज़ीम अता फरमाए और तमाम अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मोहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उस वक़्त आदमी तन्हा हो जाता है। बेशुमार इस दुनिया में रिश्ते बड़े अजीज़ो अकारब होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन वालिदैन से बढ़कर कोई रिश्ता भी अजीज़ नहीं होता। इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुई तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे और अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई तो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा अब ध्यान से आना, अब ख्याल से आना, इसलिए कि जब मुझसे हम कलाम होने के लिए तुम आते थे तो वालदा दुआएं किया करती थी, उनके हाथ उठा करते थे और तुम्हारे लिए खैर व आफियत की दुआएं किया करती थी। अब तुम्हारे पीछे दुआएं मांगने वाला कोई नहीं रहा। तो लिहाजा वालिद और वालदा अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी नेमत हमें अता फरमाई है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इरशाद फरमाया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अहादीस मुबारका के तहत हमें तलकीन करते हैं कि अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, अपने वालिदैन का कहा माना करो, अपने वालिदैन के पास बैठा करो। हत्ता कि एक हदीस मुबारका कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रमज़ान का महीना है कि जिसमें वक्त का हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, खाने पीने का हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, और एक वालिदैन के साथ जो आप बैठकर उनके साथ बातें करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं या उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क़यामत वाले दिन इस वक्त का हिसाब नहीं लेंगे। तो इतना बड़ा दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अहबाब को वालिदैन अता कर रखे हैं, उनको अल्लाह ताला अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम मुकर्रम समीन हज़रात, अगर वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए जो अच्छी औलाद है वो सदका जारिया करती रहती है। सदका जारिया के हवाले से सबसे अच्छा जो सदका है, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को नेक और सालेह औलाद अता फरमाई, और नेक और सालेह औलाद जो सदका जारिया के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, ये वो वालिदैन भी बड़ी खुशकिस्मती वाले हैं और वो बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाई है। मोहतरम मुकर्रम समीन हज़रात, औलाद जो है ये अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया इस हवाले से होती है कि औलाद जो है वो नमाज पढ़ने वाली हो, औलाद जो है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाली हो, बड़ों का छोटों का अदब एहतराम करने वाली हो, और इंसानियत उनके दिल में हो, और इंसानियत की हमदर्दी उनके दिल में हो, और जितने भी औलाद नेक होगी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उस औलाद के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं।
اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب نماز ادا کرتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ ایسا ہوا کہ جس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑی اور اس نے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو یہ تلقین کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس وقت میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو دین اسلام اور راہ ہدایت پر چلنے کے تلقین کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزرتے ہیں، اس بندے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، عذاب ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ و بہار بنا رکھا ہے، وہ بڑے آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی بڑے متعجب ہوئے، آپ نے سوال کیا الہ العالمین، تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو اب آیا ہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے تو بخش دیا ہے، اس کی قبر کو تو نے نور نالا نور کر دیا، الہ العالمین وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا حاملہ بیوی چھوڑی تھی تو آج اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، الحمدللہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو میرا یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ زمین کے اوپر اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے اور ان والدین کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو لہٰذا اپنے والدین جو ہیں ان سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اپنی اولاد کو تم نے سیدھے راستے پر کتنا چلایا تھا۔ آج کل کے دور میں ہم دنیا داری میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے اپنے بچوں کو ہم نے تعلیم دینا چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ زینا النبیین بحبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات ابھی 15-16 منٹ رہتے ہیں، اگر یہ سامنے والے حضرات چند بیٹھ جائیں تو چلیں گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ جناب چودھری عبدالحمید صاحب کی رفیقہ حیات اہلیہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب باری تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، آمین، جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین، لواحقین اور قسم و نظام کو صدر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ حوابِ وقات اس دنیا آب و گل کے اندر انسانیت مختلف رشتوں میں بچی ہوئی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اور متعدد رشتے ان میں سے ایک مذہب کا رشتہ ہے۔ اور ان تمام رشتوں میں سے
جو سب سے پہلا اور عظیم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ رشتہ سارے رشتے اس زمین پر بنے، یہ رشتہ میاں اور بیوی کا عالم بالا میں بنا بے شک۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو ایک خاتون کو اپنے پاس دیکھا، میری اور آپ کی ماں۔ تو جو پہلا سوال جواب ہوا میاں بیوی کے درمیان، ابھی وہ اس رشتے میں بھی منسلک نہیں ہوئے تھے، تو حضرت آدم نے پوچھا تو کس لیے بنی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو قرآن اس کا شاہد ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہو، راحت ہو اور سکون عطا ہو۔ اس دنیا کے اندر سارے رشتے زمین پر بنے اور یہ رشتہ عالم بالا میں بنا۔ یہ رشتہ جتنا بلندی پر بنا ہے اس کی اتنی ہی بڑی عظمت ہے، اور اسی لیے اگر اس خوبصورت رشتہ کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ناچاکی پیدا ہو جائے، تو پھر اس رشتے کے تناؤ کے باعث دو بندے ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ پڑوسی اور پڑوسی کی ناچاکی ہو جائے تو دو بندوں کا مسئلہ ہے، بھائی بھائی کا معاملہ ہو تو دو بندوں کا ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر اختلاف، انتشار اور افتراق کے باعث دو نہیں 200 بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رشتہ کو جتنا مضبوط اور جتنا مستحکم رکھا جائے، آنے والی نسل خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور اپنی اخروی حیات کے لیے کوئی تیاری کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے رشتے کا انتخاب کرتے ہو، اپنے زوج کا، اپنے جوڑا بننے کا انتخاب کرتے ہو، تو لوگوں تمہارے اندر کوئی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ وہ نیتیں مختلف ہیں، مال و دولت کی نیت ہو سکتی ہے، حسب و نسب کی ہو سکتی ہے، کوئی بڑے نام کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب تم اپنے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو تو اس انتخاب کے اندر جو سب سے اولین بات اور ترجیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم، باسلیقہ، باشعور اور باکردار ہونا، اس بات کا انتخاب کرو۔ عرب کے کسی شاعر نے شعر کے اندر بڑے ردم کے ساتھ بات کی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ گویا ہوا، تو اس نے کہا میرے بچوں، میرے پتروں، میرے بیٹوں، میں نے تمہارا اس دنیا سے آنے سے پہلے ایک احسان کیا ہے اور دوسرا احسان اب کر رہا ہوں۔ اولاد نے عرض کی ابا یہ جو اب احسان ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم آپ کی وجہ سے پلے بڑے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں، ہمارے اس زمین پر آنے سے پہلے کیا احسان ہے؟ فرمایا تمہارے اس زمین پر آنے سے پہلے جو احسان کیا ہے وہ احسان یہ کہ میں نے اپنے لیے ایک باکردار خاتون کا انتخاب کیا تھا۔ اس انتخاب کے پیش نظر آپ آج اس دنیا میں باکردار انسان ہو۔ عورت مرد کا زیور ہے، پردہ ہے، اس کی عزت اور ناموس ہے۔ ایک کامیاب مرد، ایک مضبوط مرد کے پیچھے
جو بڑی پاور ہوتی ہے وہ ایک باکردار، باصلاحیت اور ایک مضبوط عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر اس گھر کی خاتون مضبوط نہیں ہے، باکردار نہیں ہے، باصلاحیت نہیں ہے، مرد جتنا طاقتور ہو، جتنا باصلاحیت ہو، لیکن وہ دماغی طور پہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، پھر وہ اوج سریہ پہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بد سلیقہ عورت اگر آ گئی ہے تو ہم نے لاتوں اور گونسوں کے ساتھ اسے درست کرنا ہے۔ حالانکہ عورت اس دنیا کے اندر ایک نازک جنس ہے، اور مرد کے بارے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کی مثال ایک ستون کی مانند ہے، اور اگر وہ ستون اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح کرے جس طرح ہم آئے روز اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، تو پھر رشتے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ طلاق اور ازدواجی انحراف کا انتشار کا جو ایک سبب ہے، اس طلاق کا حق مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد طاقتور ہے۔ لیکن اگر ہر روز درجنوں طلاقیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر جو قوت ہے، جو مضبوطی ہے، اس نے مضبوطی اور اپنی قوت جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اور مجھے وہ سقراط کا ایک قول میرے ذہن میں آیا کہ سقراط یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی اور سائنسدان تھا، اور اس نے دوسری شادی 50 سال میں کی، اور اس کی عورت جو دوسری شادی کی اس سے اللہ نے 3 بچے دیے اور متعدد گالیاں۔ اس کے شاگرد نے ایک بار پوچھا، استاد جی یہ آپ کی جو خاتون ہے، بیوی ہے، یہ بڑی بد مزاج ہے اور اتنی گالیاں دیتی ہے، اور آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سقراط کا جملہ ہمارے مردوں کی تربیت کرتا ہے، ہمارے مردوں کے دماغ کھولتا ہے، اور جو عورتوں کی طرح بات بات پہ لڑتے جھگڑتے اور دنگا مشتی کرتے ہیں، اور ہر نئی چاند کی تاریخ، نئی چاند کو ایک طلاق دی جاتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ اور ایک سبق ہے۔ سقراط نے کہا تھا میں اس کی بد مزاجی کے ذریعے صبر کر کے لوگوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اس کی بد مزاجی کے ذریعے اگر صبر کر لیا اور صبر کا دامن تھام لیا تو خدا کی عزت کی قسم میں اس دنیا میں حکومت کر سکتا ہوں۔ تو گویا صبر ایک پہلا پیمانہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابی کی چابی ہے اور اخروی حیات کی بھی کامیابی ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 22ویں پارے کے اندر یہ میری اور آپ کی عورتوں کا تذکرہ نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کی ہے۔ یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم جب غیر مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت آئے تو پھر نرم مزاجی سے بات نہ کیا کرو۔ فیطمع الذی بہ قلب مریض، ہو سکتا ہے کسی مرد کے دل کے اندر مرض ہو اور وہ آپ سے کوئی امید لگا بیٹھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے اپنے زیور کو اور اپنے جسم کو آراستہ کر کے لوگوں کو نہ دکھاؤ۔
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم اس دنیا کے اندر اپنی ساری مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی سواری اور اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے کہ آج بیٹا نہیں پوتے اور نواسے کی عمارات ان کی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن ان بیٹوں پوتوں اور نواسوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ بالخصوص عورت ہمارے معاشرے کا ایک کٹا ہوا ایک پسماندہ طبقہ ہے جو 1400 سال پہلے بھی پسماندہ تھی، 1400 سال بعد بھی آج بھی پسماندہ ہے۔ 100 نہیں 1000 عورت میں شاید کوئی ایک عورت پڑی، فرسٹ ایئر کی 100 کی تعداد کلاس لڑکیوں کی، لیکن بی اے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی بات ہے، 5ویں کلاس میں 500 لڑکیاں پڑھتی ہیں، لیکن 8ویں میں 150 ہوتی ہے، فرسٹ ایئر میں 100، اور پھر جا کر جو گریجویشن کی ڈگری ہے بامشکل جا کر کوئی 5 بچیاں ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک لائبریری ہے، اگر ساری دنیا کی بادشاہت مجھے دے دی جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ لائبریری جو علم کی لائبریری ہے یہ لی جائے تو مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پسے ہوئے پسماندہ طبقے کی تربیت اور تعلیم کا ہم سب کو بندوبست کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ مرحوموں کی بخشش فرمائے، جنت میں جگہ نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تھوڑے کنٹری جو اگے ہو جاؤ، کنٹری جو تھوڑے اگے ہو جاؤ۔ پہلی سب سیدھی کرو نا۔ آپ کم ہونا پہلی سب سیدھی کرو، باقی نہیں ہوئی۔ جوتیاں اپنی اپنی لائی لو، سارے جنازے جتنے بھی چلتے ہیں سارے۔ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے آخر میت کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کر کے تمام افراد نیت سماعت۔
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। اللهم صل على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین جو بھی کلام پاک پڑھی گئی حضرت فاتحہ شریف سورۃ اخلاص شریف درود پاک ہم سب نے نماز جنازہ ادا کی. الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہدیۃً تحفہ پیش کرتے قبول منظور فرما. الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام دلا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام انصار صاحب قبول منظور فرما. حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المؤمنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام صاحب کے قبول منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے اس کلام پاک صاحب دگنا چگنا کر کے مرحومہ مغفورہ مائی صاحب صاحب عشق نقل منظور فرما. رب العالمین ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کے حقوق اللہ یا حقوق العباد سے کوئی غلطی کو معاف فرما. آنے والی ساری منازل آسان فرما. جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت اور پہچان نصیب فرما. دعا ہے کہ ان کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم محمد. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا. تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری. چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری. کہ نارو چلیا موت دا
دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اجے عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کم کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ